सूरत अल बकरा का पार्ट नंबर 67 स्टार्ट कर रहे हैं, 67 पार्ट नंबर, और तजवीद के साथ सीखेंगे। इसमें तजवीद के रूल्स भी बताऊंगा और इदगाम यरमलून इख्फा आज फिर इनके अंदर जो है वो इंशाल्लाह बहस करेंगे। इसके ऊपर डेफिनेशन के साथ आपको बताऊंगा। आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इन चीज़ों के बारे में कभी भी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ से एक और बात आपको मैं बताता चलूँ कि आपने तवज्जो से सीखना। तवज्जो से सीखने के बाद भी आपको प्रॉब्लम होती है किसी लफ्ज़ के ऊपर, तो उस लफ्ज़ की तस्वीर बना के व्हाट्सएप पे मुझे भेजें और साथ वॉइस भेजें कि ये किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इंशाल्लाह ज़रूर आपको उसका जवाब जो है वो मिलेगा। वा इज़ क़ाला, वाउ ज़बर वा, हमज़ा ज़ेर ज़ाल, इज़, वा इज़ क़ाफ ज़बर अलिफ, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम ज़बर ला, वा इज़ क़ाला। वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे, हमज़ा के नीचे ज़ेर है, और जब हमज़ा को ज़ाल से कनेक्ट करेंगे, ज़ाल जो है वो नॉर्मल तरीके से पढ़ा जाता है बग़ैर सीटी के। इसको सीटी के साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाल का मखरज है, ज़ुबान का सिरा ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारे से लगे तो ज़ाल पढ़ा जाता है। वा इज़ ज़ाल, ज़ाल इस तरीके से पढ़ा जाएगा। और अगर आप इसको पढ़ेंगे वा इज़, ये सीटी आएगी ज़, ये वाली आवाज़, तो इसका मतलब ये आप गलत पढ़ रहे हैं, सही नहीं पढ़ रहे। वा इज़ क़ाला, क़ाफ के ऊपर दो नुक्ते हैं, दो नुक्तों वाला क़ाफ जो है वो पुर पढ़ा जाता है और फुल मौत पढ़ा जाता है। क़ा, इसका मखरज है ज़ुबान की जड़ ऊपर वाले तालु के नरम हिस्से से लगे तो क़ाफ पढ़ा जाता है। क़ाफ के आगे अलिफ है, एक अलिफ की मकदार लंबा करेंगे, लाम ज़बर ला, वा इज़ क़ाला इब्राहीम। अब यहाँ पर हमज़ा ज़ेर बा, इब, बा जो है हुरूफ़ क़लक़ला में से है। हुरूफ़ क़लक़ला जब साकिन हो उनमें क़लक़ला होता है। बा साकिन है तो इसका मतलब है यहाँ पे क़लक़ला होगा। हुरूफ़ क़लक़ला हैं कितने? हुरूफ़ क़लक़ला 5 हैं, क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल, और इनका मजमू है क़ुतुब जद्दिन। ये जब भी साकिन हो उनमें क़लक़ला होता है। अब क़लक़ला होता क्या है देखें, इब, ये जो ब की आवाज़ आ रही है ना, ये साउंड है क़लक़ला का, ये आवाज़ क़लक़ला की है, इसको क़लक़ला कहा जाता है। इब्राहीमु, रा के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मकदार लंबा करके पढ़ेंगे। रा के ऊपर ज़बर हो, खड़ा ज़बर हो, पेश हो तो पुर पढ़ा जाता है। हा खड़ा ज़ेर ही, लंबा करेंगे, एक अलिफ की मकदार हा भारी साउंड के साथ पढ़ा जाएगा। और मीम पेश मु, इब्राहीमु, रा ज़बर बा, रब, रा के ऊपर ज़बर है, रा पुर पढ़ेंगे। बा ज़ेर जीम, बिज, बा को जब जीम से मिलाएंगे तो बीच में अलिफ है, इसको छोड़ देंगे। जीम जो है हुरूफ़ क़लक़ला में से है, क़लक़ला करेंगे। रब्बिज, जीम का मखरज क्या है? जीम का मखरज है ज़ुबान का दरमियान ऊपर वाले तालु से लगे तो जीम पढ़ा जाता है। मैं सिफ़ात की तरफ नहीं जा रहा, सिर्फ मैं आपको मखरज बता रहा हूँ। जीम, रब्बिज, बिज इस तरीके से पढ़ना है। आइन ज़बर लाम, आल, रब्बिज आल, हा खड़ा ज़बर हा, ज़ाल ज़बर अलिफ, ज़ा, हाज़ा। ज़ाल को बगैर सीटी के साथ पढ़ेंगे, ज़ाल के आगे अलिफ है, एक अलिफ की मकदार, इसको लंबा करके पढ़ेंगे। हाज़ा, बा ज़बर बा, लाम ज़बर ला, बाला, दाल दो ज़बर दन, बाला दन, और दाल के ऊपर दो ज़बर है। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल आपने रखना है कि दाल के आगे जो अलिफ है इसको नहीं पढ़ना। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि इसको भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। बाला दन, आमीना, हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मकदार, इसको लंबा करके पढ़ेंगे। मीम ज़ेर मी, नून, दो ज़बर वाव, नाउ, वाव ज़बर वा, वर, आमीना वर। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, देखें ये दो ज़बर हैं नून के ऊपर, दो ज़बर की तनवीन के बाद वाव आ रहा है हरूफ यरमलून में से, इदगाम हो रहा है यहाँ पे, इदगाम यरमलून। इदगाम का माना होता है दाखिल करना, एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करने को इदगाम कहा जाता है। अब यहाँ पर हम नून को दाखिल कर रहे हैं वाव के अंदर। और इदगाम की तारीफ़ क्या है? इदगाम की तारीफ़ है नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होता है। हरूफ यरमलून कितने हैं ये भी लिख लें, आप याद कर लें। हरूफ यरमलून 6 हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून,
یہ 6 حروف ہیں، اور جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ان میں 4 حروف ایسے ہیں جن میں غنہ ہوتا ہے، اور 2 حروف لام اور را ان میں غنہ نہیں ہوتا، ادغام ضرور ہوتا ہے، ادغام سب میں ہوتا ہے لیکن غنہ جو ہے وہ صرف لام اور را میں نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر 2 زبر کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، جب نون کو واو سے کنیکٹ کریں گے بیچ میں الف کو چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ ادغام ہوگا، اس ادغام کو کہیں گے نون تنوین کا ادغام، ٹھیک ہے؟ 1 الف کی مقدار غنہ کریں گے، آمین وارزق، واو کو جب را سے کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں جو الف ہے اس کو چھوڑ دیں گے، واو زبر را ور، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را پر پڑ جاتا ہے، یہاں را ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد ہے زا، زا جو ہے یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، سادہ لفظوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا مخرج، کیونکہ یہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ زیادہ غلطی کرتے ہیں۔ کیسے؟ یہ زا ہے، زا کو یہ 3 حروف ایسے ہوتے ہیں زا، سین اور صاد، ان حروف کو پڑھتے وقت سیٹی آتی ہے، اور زبان کا جو آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ زبان کا جو فرنٹ ہے نا، اس کو آپ نے نہ ہی اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگانا ہے اور نہ ہی نیچے والے دانتوں کے کنارے سے لگانا ہے، دونوں کناروں سے، دونوں دانتوں کے اوپر اور نیچے والے کناروں سے تھوڑا سا زبان کے فرنٹ کو پیچھے رکھ کے کم از کم اتنا گیپ ہو کہ وہاں سے سیٹی کی آواز جو ہے، سیٹی کی ہوا جو ہے وہ نکل سکے، کراس کر سکے، تب یہ صحیح طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اگر آپ زبان کو زا پڑھتے ہوئے دانتوں کے ساتھ ٹچ کریں گے کبھی بھی زا صحیح طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا، پھر زال پڑھا جائے گا۔ ادا کر کے دیکھ لیتے ہیں، دیکھیں یہ زا ہے، ور زق، اب یہ زا پڑھا جا رہا ہے، بالکل کلیئر پڑھا جا رہا ہے، سیٹی آ رہی ہے۔ سیٹی کیسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہے نا یہ سیٹی ہے، عام طور پہ جو لوگ بجاتے ہیں وہ والی نہیں، یہ تجوید کی بات کر رہا ہوں میں۔ اب اگر اسی زا کو زبان کو دانتوں کے ساتھ ٹچ کر کے پڑھیں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ ورزق، ذوق، جتنی بھی کوشش کر لیں سیٹی نہیں آئے گی، کیونکہ سیٹی آتی ہی تب ہے جب زبان کو دانتوں سے تھوڑا سا پیچھے رکھ کے سیٹی کی آواز نکالیں۔ ورزق، قاف حروف مصطلح میں سے پر پڑا جائے گا، قلقلہ میں سے بھی ہے، قلقلہ بھی ہوگا یہاں پہ۔ حمزہ زبر ہا آہ، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، آہ لا ہو، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے میم زیر می، نون زبر سا، نس، سا زبر سا، نسا، نون کو جب سا سے کنیکٹ کریں گے، ملائیں گے تو بیچ میں الف اور لام ہے، اس دونوں کو ان کو چھوڑ دیں گے۔ سا بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، سا کے بعد میم ہے، نسما، میم زبر ما، را کھڑا زبر را، تا زیر تی، میں نسماراتی، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب ہم اس لائن کو جو ہم نے پڑھی ہے اس کو لہجے میں پڑھ لیتے ہیں تاکہ نیکسٹ پیج پہ جائیں تو پھر ہمیں واپس آنا مشکل ہو جائے گا، پرابلم ہوتی ہے پیج چینج کرنے میں اور آگے پیچھے کرنے میں۔ تو یہاں پر اس لیے ہم اس لائن کو لہجے میں پڑھ لیتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اب ہم نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ یہاں پر دیکھیں ربج، جیم میں قلقلہ ہے، ضرور کرنا ہے قلقلہ، لیکن قلقلہ کرتے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ پڑھتے ہوئے ایسا لگے کہ سننے والے کو جیم کے اوپر زبر پڑھا جا رہا ہے، جیسے بعض اوقات لوگ غلطی کرتے ہیں نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں آخر میں دعا ربج علنی، تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ربج علنی، بج علنی، بہت بڑی غلطی ہے یہ، جیم کے اوپر زبر پڑھا جا رہا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ یہاں پر بھی آپ نے خیال رکھنا ہے جیم کے اوپر زبر نہیں پڑھنا، ربج عل، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے رب اجعل تو غلط ہو جائے گا، ایسا نہیں پڑھنا۔
اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج پہ. نیکسٹ پیج بھی ہم آ چکے ہیں. اب آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. دیکھیں میم زبر نون من, حمزہ کھڑا زبر آ, میم زبر ما, نون زبر نا, آ مانا, من آ مانا, میم زیر نون من, ہا پیش میم ہم, من ہم, میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے. میم ساکن کے بعد جب بھی با آتا ہے تو ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے. بی با زیر بی, بلکہ با کو لام سے کنیکٹ کریں گے, بیچ میں الف ہے لام ہے, ان دونوں کو چھوڑ دیں گے. با زیر لام, بل, لام کھڑا زبر لا, ہا زیر ہی, باللہ, واو زبر لام ول, واو کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں الف کو چھوڑ دیں گے. ول, یا زبر واو یو, میم زیر لام مل, ول یو مل. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا, یا کے بعد واو آ رہا ہے, جو کہ واو کے اوپر جب بھی کسی حرف کے اوپر جزم ہو تو اس کو ساکن کہا جاتا ہے, اس حرف کو ساکن. اب واو کے اوپر جزم ہے, یہ جو پیش کی شکل میں آپ کو نظر آ رہی ہے, یعنی انگلش میں جیسے سی ہوتا ہے, وہ اس کا جو منہ ہے رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے, اس کا الٹی سائڈ پہ ہے, یہی فرق ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا, اس کو سکون بھی بولتے ہیں اور اس کا نام جزم بھی ہے. جس حرف کے اوپر یہ جزم آ جائے اس حرف کو ساکن بولتے ہیں. اب واو کے اوپر جزم ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ ساکن بولیں گے. اب اگلی بات آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ جب واو ساکن سے پہلے یا کے اوپر واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو مدہ نہیں ہوتا, واو جو ہے لین ہوتا ہے. یہاں پر یاد رکھیے گا واو جو ہے لین ہے, کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یا زبر واو یو, ول یو. حروف لین یاد رکھیے, پہلے میں نے آپ کو بتایا تھے حروف مدہ. حروف مدہ 3 ہے, الف واو یا, اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں واو لین. واو لین یاد رکھیے گا, واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے, یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے. اس چیز کا آپ نے خاص یاد رکھنا ہے. اب آپ کو اس میں فرق بتاتا ہوں مدہ اور لین میں. مدہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا, ٹھیک ہے, اور لین کا مطلب ہوتا ہے اس کو لمبا نہیں کرنا, اس کو شارٹ کٹ پڑھنا ہے. کیسے؟ اب اس کو اگر آپ پڑھیں گے یاؤ مل تو غلط ہے. کیسے پڑھیں گے؟ یاؤ مل, جو کہ اکثر لوگ یہ پڑھتے ہیں, اس لیے میں آپ کو یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ول یاؤ مل, یاؤ مل, اس طریقے سے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. یاؤ مل, میم زیر لام مل, میم کے بعد جو الف ہے اس کو چھوڑ دیں گے. حمزہ کھڑا زبر آ, خوا زیر خی, آخی, را زیر ری, آخیری. خا حروف مستعلیہ میں سے ہے, پر پڑھا جائے گا. حروف مستعلیہ کے اوپر چاہے زبر ہو, نیچے زیر ہو, پیش ہو, کچھ بھی ہو, حرکات کی بات کر رہا ہوں, یہ ہر صورت میں ہر حرکت کے آتے ہوئے یہ پر ہی پڑے جاتے ہیں. ان کو باریک کسی صورت میں نہیں پڑھنا ہوتا, یہ یاد رکھیے گا. جب یہاں پہ وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا, را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را باریک پڑھا جاتا ہے, اس کو بھی یاد رکھیے گا. یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے, ملا کے پڑھیں گے تو را کے زیر ہے پڑھا جائے گا, زیر. یہ تا ہے, چھوٹا تا آپ کو نظر آ رہا ہے. اس تا کا مطلب ہے جب آپ یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں آیت کے درمیان میں, جب یہ تا آ جائے, وقف نہ ہو, یعنی سرکل نہ ہو گول تیرا, یہ تا آ جائے تو وہاں آپ رک سکتے ہیں. جب آپ رکیں گے تو آپ کو پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آگے سے پڑھیں گے. قاف زبر الف قا, لام زبر لا, قالا. قاف حروف مصالحہ میں سے پر پڑھا جائے گا, اس کی ڈیٹیل مخرج پہلے بتا چکا ہوں. لام زبر لا, قالا. واو زبر وا, میم زبر نون من, ومن. کاف زبر کا, فا زبر فا, کافا, را زبر را, کافارا. نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے, یہاں پر نون ساکن کا اخفا کریں گے. اخفا کا یہاں پر آپ سمجھ لیں, اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا. آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہا جاتا ہے. اب آتے ہیں اخفا ہوتا کب ہے, اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے. پہلے آپ نے سب سے پہلے اخفا کے حروف یاد کر لینے ہیں. کون کون سے؟ اخفا کے حروف 15 ہیں. کون کون سے؟ تا, سا, جیم, دال, زال, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, فا, قاف, کاف. یہ 15 حروف ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو ساتھ ساتھ میں مینشن بھی کر دوں, اپنے ایڈیٹر کو کہوں گا کہ وہ صحیح طریقے سے اس کو جو ہے وہ کلیئر کر کے لگا دے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے, اور آپ لکھ سکتے ہیں یہ حروف. یہ 15 حروف آپ نے اچھے طریقے سے رٹا لگا لینا, یاد کر لینے ہیں. اب رٹا لگانے کے بعد آپ کو اتنے ایک سانس میں 2-3 دفعہ آپ اس کو پڑھ لیں, اتنا یاد ہونا چاہیے.
اب آپ نے کرنا کیا ہے، اب آپ نے تعریف یاد کرنی ہے اخفا کی. اخفا کی تعریف کیا ہے، لکھنا چاہیں لکھ بھی سکتے ہیں. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ان 15 حروف جو بھی آپ کو میں نے بتائے ہیں، یہ 15 حروف اخفا، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، تو پھر کیا ہوگا، اخفا ہوگا. آسان لفظوں میں اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کا اخفا ہوگا، نون ساکن کا یا نون تنوین کا. ٹھیک ہے، اور 15 حروف آپ کو بتا چکا ہوں. یہاں پر اگر نون ساکن کے بعد آئیں گے تو پھر نون ساکن کا اخفا ہوگا، نون تنوین کے بعد آئیں گے تو نون تنوین کا اخفا ہوگا. نون ساکن کا آپ کو یہ جہاں پہ ریڈ کلر کا میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، یہ نون ساکن ہے، اس کو نون ساکن کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے، ایک الف کی مقدار غنہ آ رہا ہے کیونکہ یہ کاف ہے. سب سے پہلے آپ نے نون ساکن دیکھنا ہے، نون ساکن ہے یا نون تنوین ہے. اگر نون ساکن ہے یا تنوین ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے حروف اخفا ہیں یا نہیں ہے، ان میں سے کوئی حرف ہے. یہ نون ساکن ہے، آگے ہم نے دیکھا ہے کاف کو، کاف حروف اخفا میں سے ہے، بالکل ہے. تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، آخری حرف کاف ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا، نون ساکن کا اخفا ہوگا. جس طریقے سے آپ کو میں بتا رہا ہوں نا، سمجھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی 100 میں سے کوئی ایک قاری سمجھائے، ورنہ یہ مدارس میں باتیں پڑھائی جاتی ہیں، ایسے یہاں کوئی نہیں سمجھاتا. اگر آپ کو کسی اور نے بتایا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجئے گا، بتائیے گا کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں مدارس کے علاوہ، اور جس کو نہیں پتا تب بھی بتائیے گا پہلی دفعہ جو پڑھ رہا ہے. اتنا تو آپ کر سکتے ہیں حوصلہ افزائی کے لیے. اس کے بعد ہے کفارا، فا زبر فا را زبر را کے اوپر زبر را پر پڑھا جائے گا. فا زبر فا، حمزہ پیش او، میم زبر تا مت، تا تی متی، فا او متی، عین پیش او، ہا الٹا پیش ہو، فا او متی ہو. یہاں پر تا کے نیچے زیر ہے، بعضوں کا لوگ پڑھتے فا متے ہو، یہ بہت بڑی غلطی ہے، مجہول نہیں پڑھنا. ایک بات یاد رکھیے گا، پہلے بھی بتا چکا ہوں، جب بھی کسی حرف کے نیچے زیر ہو تو اس حرف کو جھکا کے پڑھنا ہے، کیونکہ زیر کا مطلب ہی جھکانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس حرف کو جھکا کے پڑھیں گے، اس حرف کی آواز کو. متی متی، اگر اس کو متے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. فا متی، عین پیش او، ہا الٹا پیش ہو، فا متی ہو. عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش، ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے. اب اس کے بعد ہے، یہ آخری لائن ہے، یہاں پہ ختم کریں گے، سٹاپ کریں گے. قاف زبر قا، لام زیر یا لی، قالی. لام کے بعد یا مدہ ہے، یا مدہ کی ڈیٹیل آپ کو بتا چکا ہوں، حروف مدہ کتنے ہیں، یا مدہ کب ہوتی ہے، ساری آپ کو بتا چکا ہوں. لام دو زبر لن، قولی لن، لام کے اوپر 2 زبر ہیں. پہلے میں نے آپ کو مثال دی تھی نون ساکن کے اخفاء کی، اب یہاں پر نون تنوین کا اخفاء آ رہا ہے. سب سے پہلے 2 زبر دیکھنا ہے کہ نون تنوین کہاں ہے کہ نہیں ہے. یہاں پر نون تنوین ہے، 2 زبر، 2 زیر آ جائے تب بھی نون تنوین ہے، 2 پیش آ جائے کسی حرف کے اوپر تب بھی نون تنوین کہا جاتا ہے. اب نون تنوین ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ حروف اخفاء میں سے کوئی حرف ہے کہ نہیں ہے. سا آ رہا ہے، کیونکہ جب ملا کے پڑھیں گے تو الف تو نہیں پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد سا ہی آئے گا، تو سا حروف اخفاء میں سے ہے. تا سا دوسرا حرف ہے سا. تو اب جو ترتیب آپ کو میں نے بتائی تھی اس ترتیب کے لحاظ سے، تو یہ یہاں پر کیا ہوگا، نون تنوین کا اخفاء ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا. فا پیش میم، ثم میم زبر ما، ثم حمزہ زبر ضاد اد، طا زبر را، تر را پیش رو، تر رو، ہا الٹا پیش ہو، اد تر رو ہو. ضاد حروف مصطلح میں سے پر پڑھا جائے گا. ضاد کا مخرج کچھ لوگوں کو پڑھنے میں، ادا کرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے. ضاد کا مخرج سن لیں، دیکھیں زبان کی لیفٹ سائڈ یا زبان کی دونوں سائڈیں، یہ زبان جو ہے اس کی دونوں سائڈیں آپ نے اوپر والی داڑھوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگانی ہے اور زبان کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے. تو پھر کیا پڑھا جائے گا، یہ ضاد پڑھا جائے گا فل ماؤتھ، کیونکہ یہ حروف مصطلح میں سے پر پڑھا جائے گا. ضاد اس طریقے سے. اب طا زبر را، تر را پیش رو، تا بھی حروف مصطلح میں سے پر پڑھا جائے گا. اد تر لو، ہا الٹا پیش ہو، اد تر لو ہو. تا حروف مصطلح میں سے ہے. اب یہاں پر آپ کو حروف مصطلح بھی بتا دوں، حروف مصطلح 7 ہے، لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے میں اپنے ایڈیٹر کو کہوں گا کہ وہ ساتھ مینشن بھی کر دے.
یعنی ساتھ ساتھ جیسے میں بتاؤں گا ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے، آپ کو لکھنے میں پرابلم نہیں ہوگی، پڑھنے میں۔ کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، تا، قاف، ظا، یہ 7 حروف ہیں، ان کو آپ نے یاد کر لیا۔ مجموعہ اگر یاد کرنا چاہتے ہیں تو ان کا مجموعہ ہے خصا، بغطن، قز، یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ 7 حروف ہیں، یہ ہر صورت پر پڑھے جاتے ہیں، چاہے ان کے اوپر زبر، زیر، پیش ہو، کچھ حرکات میں سے کوئی بھی حرکت ہو، جزم ہو، شد ہو، پر پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر پیش ہے را پر پڑھا جائے گا، اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے مد مد منفصل، اس کو 2.5 الف یا 3 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ حمزہ زیر ای، لام کر زبر لا، الا، عین زبر ع، زال زبر الف زا، اعذا۔ عین کو پڑھتے ہوئے بڑے لوگوں میں پرابلم پائی جاتی ہے، بعض اوقات مجھے کمنٹ میں آتے ہیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں عین زبر را، را، اس طریقے سے پڑھنا ہے، عین زیر عی، پھر عین کیا الف کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، عین الف زبر عا، عا، پھر زیر کھڑی زیر کے ساتھ عی، پھر پیش کے ساتھ عو، عو۔ اس طریقے سے پریکٹس کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا۔ عذا، با زیر نون بن، نون زبر الف نا، را زیر ری، بن ناری، الف ہے 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار۔ جب یہاں پر را کو ساکن کریں گے تو را پر پڑھا جائے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ وقف کریں گے تو نون را ساکن ہوگا، نہیں وقف کریں گے تو را کے نیچے زیر ہے وہ پڑھا جائے گا۔ تو ہے وقف کریں گے تو پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے سے ہی پڑھیں گے، یہ تو کا مطلب یہی ہوتا ہے، آپ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں۔ واو زبر وا، با زیر حمزہ بی، سین زبر لام سل، و بی سل، یہاں پر بات سمجھنے والی ہے۔ با کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حمزہ ساکن حمزہ ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے حمزہ متحرک۔ حمزہ متحرک کا مطلب ہوتا ہے کہ حمزہ کے اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو، پیش ہو، تو یہ متحرک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں چلیں یہ پھر کسی ٹائم بتائیں گے، ابھی اذان شروع ہو رہی ہے تو ہم نے ویڈیو کو کمپلیٹ کرنا ہے، وہ جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ وہ بی سل مصیر، سواد زیر یا سی، را پشرو مصیر، سواد فل مت پڑھا جائے گا، وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا۔ اب ہم اس کو لہجے میں پڑھتے ہیں۔ من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ صدق الله العظيم۔